अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाजी, ये छत पर मौजूद लोग कौन हैं और अम्मा क्यों रोज़ाना उनको अपने साथ घर ले आती हैं? सारिया ना समझ बनते हुए घबराई हुई मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो सारिया, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत फरमाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, देखो, पहले अल्लाह ने हमारे साथ कभी कुछ गलत होने दिया है जो आज हमारे साथ कुछ गलत होगा? ये सब सवाल सारिया मुझसे इसलिए करती थी कि शायद मैं उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब दूंगी और जो वो समझ रही है मैं उसे गलत साबित करके उसे खुश कर दूंगी। लेकिन मैं जानती थी कि वो गलत नहीं समझ रही है। हकीकत भी यही थी, एक शर्मसार हकीकत जो मेरी बेवा माँ से जुड़ी हुई थी। और इस हकीकत का तसव्वुर करते ही मेरी और मेरी छोटी बहन की नज़रें शर्म से झुक जाया करती थीं और मैं अपनी छोटी बहन से नज़रें नहीं मिला पाती थी। मेरा नाम हानिया है और मेरी उम्र 19 साल है। सारिया मेरी छोटी बहन है और उसकी उम्र 15 साल है। हमारे अब्बू की वफ़ात के चंद महीनों बाद ही अम्मी ने ये रंग इख्तियार करना शुरू कर दिया था। मैंने एफए करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी और मैं जब नौकरी की तलाश में घर से बाहर होती थी उस वक्त सारिया अम्मी के साथ अकेली घर में होती थी। उसने एक दो बार इशारों किनायों से मुझे कुछ बताने की कोशिश भी की कि अम्मी कुछ गलत कर रही हैं, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। मैं पै दर पे उस्तादों की वजह से ज़हनी तौर पर काफ़ी मफलूज हो चुकी थी। शायद इसीलिए मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। सारा दिन जॉब ढूंढने के लिए इंटरव्यूज़ देने और मज़ीद नौकरी ढूंढने में ख़वार हो जाता और जब मैं घर वापस लौटती तो इस कदर शदीद ज़हनी तनाव का शिकार होती थी कि घर आकर किसी की बात सुनने या समझने की सलाहियत नहीं होती थी और कभी कभार तो मुझे सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती थी ताकि मैं ज़हनी तनाव से बच सकूं और अगली सुबह मैं जॉब के लिए फ़्रेश महसूस कर सकूं। इसीलिए मुझे मालूम ना हो सका कि मेरी छोटी बहन रात पर खौफ की वजह से सो नहीं सकती है और उसकी वजह थी हमारी बेवा माँ। एक रात प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा सारिया अपने बिस्तर पर बैठी थी और घुटनों में सर छुपाए रो रही थी। उसकी सिसकियाँ सुनकर ही मैं उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। उसे यूँ रोता देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए पूछा, सारिया मेरी जान, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? इतना कहने की देर थी, सिसकियाँ लेती हुई सारिया का रोना मज़ीद तेज़ हो गया। आपी, क्या आपको छत से आती हुई ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती? सारिया ने जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल कर डाला। मैंने गौर किया तो वाकई महसूस हुआ कि छत से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे बहुत सारे मर्द आपस में बातें कर रहे हों। मैंने कहा, हो सकता है कोई चोर घर में घुस आया हो। सारिया ने मेरी नफ़ी करते हुए कहा, नहीं आपी, पूरा महीना हो गया है, यही मामूल है, छत से रोज़ाना ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। मैंने सारिया को तसल्ली देते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन हैं ये लोग जो हमारी छत वाले कमरे में मौजूद हैं? मुझे नहीं मालूम आपी, बस रोज़ाना अम्मी इन लोगों को साथ लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन लोग हैं और उनका अम्मा से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन महीने भर से अम्मा का यही काम है। सारिया की ये बात सुनकर मैं शशदर रह गई थी। जिस बात का डर था वो हो चुकी थी। मुझे अम्मा से यही उम्मीद थी। कभी कभी तो मुझे यूँ महसूस होता था कि वो सिर्फ अब्बा के मरने की मुंतज़िर थीं कि कब वो मरे और अम्मा को आज़ादी मिले। आज़ादी, हाँ, आज़ादी से याद आया, मेरी माँ को आज़ादी ही तो चाहिए थी और अब्बा ने उन्हें 7 पत्तों में कैद कर रखा था। और ये कैद क्यों थी मैं जानती थी, मगर सारिया नहीं जानती थी। असल में मैंने बचपन में एक दिन अम्मा अब्बा को बातें करते हुए सुन लिया था और मैं अम्मा की हकीकत को अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए मैंने सारिया की बात सुनकर सब समझ चुकी थी, जबकि सारिया ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अगली ही सुबह अम्मी से बात करने का फ़ैसला किया। इस लम्हे मैं उनकी तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि इस वक्त वो किस कबील के लोगों के साथ थी। सुबह सवेरे वो लोग चले गए और अम्मा बाहर का दरवाज़ा बंद करती हुई अंदर दाखिल हुई तो मैंने उनसे लड़ते हुए कहा कि ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अभी तो हमारे अब्बा का कफन भी मैला नहीं हुआ और आपने, ये कहते हुए मैं खामोश हो गई। इससे आगे कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। एक बेटी अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती थी? लेकिन लगता था कि अम्मा की शर्मो हया और शराफत तो अब्बा के साथ ही दफन हो गई थी। अम्मा ने बड़ी सहूलत से सब सुना और आराम से बोली, देखो हानिया, मैं ये सब तुम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारे अब्बा कौन से हमारे लिए कोई जायदाद छोड़ कर गए हैं? आखिर को इस पापी पेट को भी तो भरना है। अम्मा ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए एक अदा से अपने जिस्म पर मौजूद भड़कीले लिबास को दुरुस्त किया और घर के अंदरूनी सिमत बढ़ने लगी तो मैंने उनके बाजू से उनको पकड़ लिया। वो दुल्हन की तरह बनी संवरी हुई थी।
اگر آپ میرے مرحوم والد کی وفادار نہیں رہ سکتی تو ان کے گھر میں داخل ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نکلو اب یہاں سے اور کبھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ میں نے ان کے بازو سے ان کو کھینچا۔ ساریہ بھی صحن میں ہوتے اس شور کی وجہ سے جاگ چکی تھی اور صحن میں موجود تھی۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اماں نے کمال چٹائی سے جواب دیا۔ جس شوہر کے گھر کی بات آپ کر رہی ہیں اس کے لیے سو کرنا تو آپ کو یاد نہیں۔ یہ آوارہ عورتوں والا حلیہ بنا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ماضی میں آپ کا تعلق کیسے لوگوں سے رہا ہے؟ ابا نے آپ کو عزت کی زندگی دینا چاہی تھی، لیکن آپ کو شاید عزت راس نہیں ہے۔ مجھے یہ سب کہتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ساریہ گمسم میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ اماں کو نہ تو ساریہ کے بہتے آنسوؤں کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی میرے درد کا کوئی احساس تھا۔ وہ اسی بے شرمی سے بولی، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، تم دونوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، اب میں یہ سب کہاں سے پورا کروں؟ کیا میری مجبوریاں تم دونوں کو نظر نہیں آتی؟ اماں وہی گھسی پٹی وضاحتیں دیتی ہوئے بولی۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، میں ڈھونڈ رہی ہوں نا وہ نوکری، جلد ہی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ آپ کو یہ گھٹیا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہیں چاہیے ہمیں یہ حرام کی کمائی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم دونوں بہنیں بھوکی ہی مر جائیں۔ بہت ایم اے پاس ہو نا تم، جو نوکری کی دھونس مجھ پر جما رہی ہو۔ کوئی ڈھنگ کی پڑھائی تو تمہارا باپ تمہیں کروا نہیں سکا، بڑی آئی نوکری کا روب جمانے والی، جیسے 12 جماعتیں پڑھ کر تم نے کہیں افسر لگ جانا ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے اماں کا بازو پکڑ کر کھینچا اور باہر کے دروازے کی سمت لے جا کر انہیں کہا کہ نکل جاؤ ہمارے باپ کے گھر سے، بے شرم و بے حیا عورت۔ میں نے اور ساریہ نے مل کر اماں کو گھر سے نکال دیا۔ جب میں گیٹ بند کر کے واپس لوٹی تو ساریہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر چپ کرانا چاہا تو اس نے اور اونچی رونا شروع کر دیا۔ باجی، امی کہاں جائیں گی؟ ان کا تو اور کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ میں ساریہ کے رونے کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ اماں سے لاکھ اختلاف سے ہی وہ چھوٹی تھی اور ابا کے مرنے کے بعد اماں سے اس کے پیار میں اضافہ ہونا قدرتی امر تھا۔ مجھے بھی اماں سے نفرت نہیں تھی، لیکن ابا کے مرنے کے بعد اماں نے جو رنگ اختیار کیا تھا مجھے اس کام سے نفرت تھی۔ مجھے ابا سے بہت محبت تھی اور میں ان کی زندگی میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی، تو ان کی وفات کے بعد کیسے میں کسی کو ان کے خلاف بولنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ میں نے ساریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو کہ ہم انہیں گھر سے نکال دیں گے تو وہ کہاں رہیں گی۔ جن کو وہ روزانہ گھر لے کر آتی ہیں نا، وہی ان کے رہنے کا بندوبست کر دیں گے۔ میں ساریہ کو کمرے میں لے گئی، اسے تسلی دیتے ہوئے میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کے جانے کے بعد ہم دونوں بہنیں کن حالات سے گزر رہی تھیں شاید ابا نے اپنی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج میں نے سارا دن ساریہ کے ساتھ ہی گزارا اور نوکری ڈھونڈنے نہیں گئی۔ جو میری تعلیم تھی اس کے ساتھ میں کسی اچھی نوکری کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت بات اچھی یا بری نوکری کی نہیں تھی بلکہ عزت کے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کی تھی۔ ہمارے ابا نے ہمیں حلال رزق کھلانا سکھایا تھا اور حلال کمانا اور کھانا ہی میری ترجیح میں شامل تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میرے لیے ایک نئی سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ جب میں نوکری ڈھونڈنے باہر جاؤں گی تو یہ ساریہ گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ اچانک گھر کے مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ دروازہ بجانے والا دروازہ توڑ کر ہی اندر لے آئے گا۔ میں اور ساریہ خوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً ان لوگوں کو اماں نہیں بھیجا ہوگا، یا پھر یہ اماں کے ہی ساتھی ہوں گے جن کو یہ معلوم تھا کہ ہم گھر میں اکیلے ہیں اور یہ دندناتے ہوئے ہمارے گھر کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ جب ہم نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں آ گئے۔ یہ 4 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک عمر میں بڑا تھا، باقی 3 چھوٹی عمر کے لڑکے تھے جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے لگ بھگ تھیں۔ مجھے لگا کہ قیامت کی گھڑی آ گئی ہے اور اب ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص کھاڑا، چلو میرے ساتھ، تم دونوں کی جگہ یہ گھر نہیں ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں اس ساری بات پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، نکلو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، بظاہر بہادر بنتے ہوئے میں نے ان سے کہا۔ پولیس کی دھمکی سن کر بوڑھا شخص زور زور سے ہنسنے لگا۔ بالکل اپنے ماموں کی طرح بہادر ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کون ماموں؟ میرا کوئی ماموں نہیں ہے۔ میں ہوں نا تمہارا سگا ماموں، تمہاری ماں کا سگا بھائی۔ تمہارے باپ کے پیچھے اس پاگل نے ہمارا گھر بار و دھندا سب چھوڑ دیا تھا۔ اب تمہارا باپ تو مر گیا، اب تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ تم دونوں جوان ہو اور اپنی ماں کی طرح خوبصورت بھی ہو، یقیناً ہمارا دھندا خوب چلے گا۔ تمہاری ماں کو تو شرافت کی زندگی کا شوق آ گیا تھا، بڑا سمجھایا تھا کہ ہمارے دھندے میں کوئی شرافت نام کی چیز نہیں ہوتی، ہم جس ماحول میں بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور تمہارے باپ سے شادی کر لی۔
شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شرافت کی زندگی کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اسے 7 پردوں میں قید کیا ہوا تھا اور پھر تم دونوں بھی اس کے پیروں کی زنجیریں بن چکی تھیں، مگر اب تمہاری ماں آزاد ہے۔ یہ سب سن کر گویا میرے سر پر تو آسمان گر گیا۔ ابھی ماں کی گندگی سے جان چھڑائی تھی اور یہ ہمارا سگا ماموں تھا اور ہمارے بارے میں کیسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ اماں کا تعلق ایسے محلے سے تھا جہاں شریف لوگ دن کے اجالے میں بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ بات میں نے اپنے سینے میں ہی دفن کر لی تھی اور کبھی مڑ کر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن سچ ہے، گندگی کو جتنا چاہو چھپا لو، اس کی بدبو ہر سو پھیل ہی جاتی ہے، اور ہمارے اماں کے ماضی کے کردار کی بدبو ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس شخص سے کہا، ہم نہیں جانتی آپ کو، اگر آپ کا ہم سے کوئی خونی رشتہ ہے بھی تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ابا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو تم ذہن بنائے بیٹھے ہو ہمارے بارے میں، ایسے کسی کام کی ہم سے توقع نہ کرنا۔ یہ جان کر کہ وہ اماں کا بھائی ہے، میں بھی تھوڑا شیر بن گئی تھی، اور جو میرا دل کہہ رہا تھا میں بول رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے شرافت کی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن سنو لڑکی، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور لوگ بھیڑیے، یہ کسی کو کھلا تو نہیں سکتے لیکن اس کو نوچ کر فنا کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں، کل کوئی اور ایسا کرے گا، اور جس عزت کی تم بات کر رہی ہو کب تک اس کو سنبھال کر رکھو گی؟ بہتر نہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، خود بھی کماؤ اور اپنی ماں اور ماموں کا بھی پیٹ بھرو۔ ماموں نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا تو میرا تو جیسے دماغ گھوم گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہا، جاتے ہو یا محلے والوں کو اکٹھا کروں؟ یہ دھمکی سننے کی دیر تھی، ماموں کے ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا، جس کے بعد ہم دونوں بہنوں کو کوئی ہوش نہیں رہا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک حویلی نما جگہ پر پایا۔ میں سمجھ گئی کہ ہم غلط جگہ پہنچ چکی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ وہی ہوا جس کا خدشہ پہلے ہی میرے دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، یعنی ہمیں غلط کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب میں نے انکار کر دیا تو ہمیں بھوکا پیاسا ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہمیں بھوکا رکھے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور ستم کی بات یہ تھی کہ ہماری اماں بھی وہیں موجود تھی، اور انہیں ہم پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بار بار ہمیں یہی سمجھا رہی تھی کہ ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی ہمارا مقدر ہے، اور جتنی جلدی تم لوگ اس سے سمجھوتا کر لو اتنا اچھا ہے۔ میں نے شرافت کی زندگی بھی جی کر دیکھ لی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا ہر چیز کے لیے ترس کر رہ گئی۔ چادر دے کر پاؤں پھیلانا پڑتا ہے، اور پاؤں سکیڑتے سکیڑتے زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ معلوم یہ ان کے درد تھے یا پیسے کی حوث، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے اماں کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا کہ کاش وہ عزت کی روکھی سوکھی کو اس ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتی اور ہمارا سائبان بنتی، تو ابا کی روح بھی پرسکون ہوتی اور اپنی آخرت بھی سنبھال لیتی۔ آج یا کل دنیا فانی ہے، سب نے اسے چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ کاش اماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب نہ ہونے دیتی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا، ہونی ہو کر ہی رہتی ہے۔ اور اب 3 دن بھوکا رہنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ بھوکے پیٹ کو پاپی پیٹ کیوں کہتے ہیں، اور کیوں اکثر لوگ ہر گناہ کا صحرا بھوکے پیٹ کے سر ہی تھوپتے ہیں۔ اور اب 3 دن کی بھوک کے بعد ہم دونوں بہنوں کا یہ حال تھا کہ لگتا تھا کہ اب واقعی جان کنی کا وقت آج پہنچا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب اور ایمان و اخلاقیات سب بھلا دیتی ہے؟ آج مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا، اور وجہ تھی بھوکا پیٹ۔ آج جب ہمیں کھائے ہوئے چوتھا دن تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب اس سے زیادہ میں بھوکا نہیں رہ سکتی، اور ساریہ کی حالت تو مجھ سے بھی بدتر تھی۔ میں کھانا مانگ رہی تھی مگر میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور ساریہ تو جیسے آخری سانس لے رہی ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں اپنی جان سے بے پرواہ ہو سکتی تھی، لیکن میرے ساتھ میری چھوٹی بہن کی زندگی بھی جڑی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، اور کھڑکی میں سے اپنے ماموں کو آوازیں دینے لگی کہ میری بہن کی جان بچا لو، اس کے لیے میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری بہن یہ گندا کام نہیں کرے گی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ وہ فوراً میری بات مان گئے، اور کھانے پینے کے لوازمات ہمارے کمرے تک پہنچا دیے گئے، جس پر ہم دونوں بہنیں ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑیں۔ ہمارے باپ نے ہمیں ہمیشہ حلال نوالا کھلایا تھا اور حرام مال سے نفرت کی تعلیم دی تھی، لیکن آج یہ حرام مال کھاتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی حلال یا حرام کا نہیں سوچا تھا، بلکہ میرے لیے وہ محض رزق تھا جو اگر ہمیں نہ ملتا تو ہم دونوں بہنیں یقیناً بھوک سے مر جاتی۔ جب جان میں جان آئی تو ماموں اپنے مدعے پر آ گئے۔ میں نے ان سے ڈیل کی کہ میری بہن کو آپ اس غلاظت سے دور رکھیں گے، مجھ سے کروائیں جو بھی آپ نے کروانا ہے۔ ماموں کی جیسے لاٹری نکل آئی، فوراً بولے، مجھے قبول ہے،
ایک دفعہ تم سب سیکھ لو تو بڑی کامیاب ماڈل یا ایکٹریس بھی بن سکتی ہو۔ ماموں کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میرے والد مجھے دیکھ کر کہتے ہوتے تھے کہ میری بیٹی حوروں جیسی خوبصورت اور پاکیزہ ہے، اور قرآنی آیات پڑھ کر میرے چہرے پر پھونکتے تھے کہ کہیں مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میرے والد صاحب ایک امام مسجد تھے اور نہایت نیک اور سادہ طبیعت تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت مسجد کی طرف جاتے ہوئے اماں ان کو سڑک کنارے بے یار و مددگار ملی تھی۔ ان کے بھائی نے انہیں ایک امیر شخص کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور وہ اس کے ڈیرے سے بھاگ نکلی تھی اور اپنا بے سود وجود لیے بے آسرا سڑک کنارے پڑی تھی۔ ابا انہیں گھر لے آئے، ان کا علاج کروایا۔ اماں کی دکھ بھری داستان سن کر انہوں نے اماں کی مدد کا وعدہ کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ شروع میں تو اماں خوش تھیں، لیکن تن آسانی اور عیش و آرام کی عادت پڑ چکی تھی۔ چنانچہ پھر وہ اکثر ابا سے جھگڑتی تھی اپنی ناجائز ضرورتوں کے لیے، جنہیں پورا کرنا ابا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بھوک مٹانے کے لیے میں نے اس گناہ کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن جب عقل ٹھکانے آئی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑی اپنی غلطی پر معافی مانگ رہی تھی اور اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی طلبگار تھی۔ جب انسان اپنے رب کے حضور سچے دل سے جھکتا ہے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو سجھا ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ہمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اب رونے دھونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا اور ان سے لڑائی کر کے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کو یہی ظاہر کیا کہ میں نے ان کی بات مان لی ہے اور اپنے ذہن میں یہاں سے بھاگنے کی ترقی پر غور کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن رات میں مجھے خوب سجایا سنوارا گیا اور بتایا گیا کہ ایک امیر آدمی کو ایک کنواری لڑکی چاہیے۔ اگر میں اس کو پسند آ گئی تو سمجھ لو ساری زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں یہ سب ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر زمین میں دھنس رہی تھی۔ ایک امام مسجد کی بیٹی کا یہ انجام سوچ کر میرا دل کٹ رہا تھا، اور جب وہ شخص آ گیا تو اس کے سامنے جانے تک میری ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی۔ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اے میرے واحد و یکتا رب، تو وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ میرے والد تیرے شکر گزار اور صابر انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اے میرے غفور الرحیم رب، اپنے اس نیک بندے کی نیکی کے صدقے ہماری عزت کی حفاظت فرما اور ہمیں اس دلدل سے نکال دے۔ جب مجھے کمرے میں لے جایا گیا تو ماموں حوث زدہ لہجے میں اس شخص سے مخاطب تھے کہ جناب بالکل کورا مال ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اور اول فول بکتا ہوا ماموں کمرے سے جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے آنے والے کو غور سے دیکھا، وہ بظاہر امیر اور خوبرو شخص تھا۔ میں نے دل میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس شخص کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی، صاحب میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک امام مسجد کی بیٹی ہوں۔ یہ لوگ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو اغوا کر کے لائے ہیں اور میری مرضی کے خلاف مجھے اس سب کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ میرا ان سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خدا را میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے۔ میں بے بس و مجبوری میں جو منہ میں آ رہا تھا بولی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اپنے رب سے ایک امید تھی کہ اس شخص کے دل میں ہمارے لیے ترس ڈال دے۔ کچھ دیر میں اسی حالت اس کے قدموں میں پڑی رہی، دعائیں دیتی رہی، اور جب میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ میری باتیں سن کر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملاتے ہوئے بولا، میں ایس پی یونس بات کر رہا ہوں، جگہ کی تصدیق ہو گئی ہے، خبر پکی تھی، فوراً نفری بھیجو اور یہاں ریڈ کرواؤ۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کی مہربانی پر جن جان سے قربان تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ وہ امیر شخص شہر کا SSP تھا اور مخبری پر یہاں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی گھر میں داخل ہو گئے اور ماموں اور اس کے ساتھ ساتھی مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا اور کمروں کی تلاشی شروع کر دی۔ ہم دونوں بہنوں کو SSP صاحب نے پہلے ہی اپنی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ وہ پولیس کے آنے سے پہلے مجھ سے سب کچھ پوچھ چکے تھے اور یہ بھی کہ ہم نے اب کہاں جانا ہے۔ کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ خود ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑنے آئے اور جاتے ہوئے اپنا کارڈ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اگر دوبارہ کسی نے تم دونوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس نمبر پر مجھے کال کر لینا۔ SP صاحب کی یہ بات سن کر مجھے کچھ تحفظ کا احساس ہوا کہ چلو اس دنیا میں کوئی تو ہے جسے ہم ضرورت پڑنے پر کال کر سکتے تھے، اور پھر ہم اپنی چھوٹی سی جنت میں آ گئے۔ اماں بھی اپنے گروہ کے ساتھ جیل میں تھی۔ ہمیں دکھ تھا، لیکن یہ سب ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ SP صاحب کی کوشش سے مجھے ان کے دوست کی بہن کے اسکول میں جاب بھی مل گئی اور میں نے پرائیویٹ پڑھائی بھی شروع کر دی۔ ساریہ کو بھی میٹرک کے بعد کالج میں داخل کروا دیا۔ ہمارے گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ ابا کی محلے والے بہت عزت کرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔
अम्मा के बारे में मैंने मोहल्ले वालों को बताया था कि अम्मा का एक्सीडेंट हो गया था और मौका पर ही उनका इंतकाल हो गया। उनके रिश्तेदार उनकी मैयत ले गए थे और उनको दफन कर दिया। हमें भी उन्होंने बुला लिया था। मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद हमारे मोहल्ले की एक आंटी अपने डॉक्टर बेटे का मेरे लिए रिश्ता लाई थी और सादगी से मैं डॉक्टर हामिद की बेगम बनकर ससुराल चली गई थी। सारिया भी मेरे साथ मेरे ही घर में रहने लगी। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो उसका भी रिश्ता एक अच्छी जगह तय पा गया। सलमान का अपना छोटा सा कारोबार है और आजकल हम सब सारिया की शादी की तैयारियों में मगन हैं। इस सारे वाक़े को 7 साल का अरसा बीत चुका है और चाहकर भी हम दोनों बहनें अपने माजी को याद करना नहीं चाहती। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश कभी किसी पर ना लाए। आमीन।